अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअल लहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफ़ी है। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जब से इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को ज़मानत पर रिहाई हासिल हुई है, इसके बाद से ये कब्र परस्त फ़िरका ये तो मज़ीद पागल हो चुका है। अपनी तरफ से इन लोगों की पूरी कोशिश रही थी कि किसी न किसी तरह इंजीनियर पर गुस्ताखी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसको कत्ल करवा दिया जाए या किसी और तरीके से इसको मरवा दिया जाए। इनके इस कोशिश में वो दो इदारे, एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और दूसरा कुरान बोर्ड, वो दोनों इदारे ही बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं जो अपने आप को इस्लामी कहलाया करते थे। इन दोनों इदारों में भी आप लोग जानते हैं कि कब्र परस्त फ़िरके की अक्सरियत है। आप लोग ये भी जानते हैं कि इस कब्र परस्त फ़िरके के जो मौलवी और मुफ्ती हजरात हैं वो मसाजिद में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ कर और कुरान पाक को, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा इन लोगों के सामने कुरान पाक रखा हुआ होता था, गोद में रखा होता था। ये लोग ना सिर्फ झूठ बोलने के पक्के आदी हो चुके हैं बल्कि गंदी गालियों के साथ ये लोग अपने खिताबात किया करते हैं। वो खिताबात आप लोग अक्सर यूट्यूब पे सुनते भी रहते होंगे। इन जालिम कब्र परस्तों को अल्लाह ताला की तौहीद से इस कदर नफ़रत है कि अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियर की एकेडमी को बंद करा दिया जाए ताकि वहाँ से अल्लाह ताला की तौहीद की दावत जो है वो भी बंद हो जाए। हमारे लिए इंजीनियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि हमारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया गया इस्लाम अहम है। और जो कोई भी इस्लाम को इसकी असल शक्ल में अमल करवाने की दावत दे वो दावत अहम है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत हक़ को आगे फैलाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ख़त्म नबूवत के सदक़े अब हर मुसलमान के ऊपर ये बात लाजिम है कि वो इस दावत हक़ को आगे फैलाए। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक ये दावत हक़ पहुँच सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफ़रसानी के लिए निकाले गए हो। तुम नेकी का हुक्म करते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अब अल्लाह पाक अपना ये काम किसी से भी ले सकता है, चाहे किसी इंजीनियर से ले या कोई डॉक्टर हो सकता है या कोई वकील हो सकता है या कोई भी हो सकता है। और जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची दावत को फैलाने में रुकावट बनते हैं उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदूना अन युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, मगर अल्लाह पाक अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं है, ख्वाह काफिरों को ये कितना ही नागवार गुजरे। आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि ये कब्र परस्त फ़िरका जो है ये इंतहाई झूठा, मुनाफिक और नजस और बेगैरत हुआ करते हैं। मैं इनको बेगैरत क्यों कह रहा हूँ उसकी भी एक जस्टिफिकेशन है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर इन लोगों को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सचमुच में गम या गुस्सा होता तो पहले ये लोग अपने इमाम रज़ा खां की कब्र पर ठोकरें मारते नजर आते, बल्कि सिरे से उस रज़ा खां को अपना इमाम ही ना बनाते, क्योंकि असल गुस्ताखियाँ तो इनके अपने रज़ा खां ने की हुई हैं। और जिस लफ्ज़ को लेकर ये लोग इंजीनियर मोहम्मद अली के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो लफ्ज़ तो खुद रज़ा खान ने अपनी किताबों में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए इस्तेमाल किया हुआ है और तशबीह देकर इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ तक इसने गुस्ताखी की हुई है। आप ये बयान सुने ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। इंशाल्लाह आपके सामने हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। और हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर गोंदल अपने ही उसूलों पर इन्हें गुस्ताखियाँ शुमार क्यों नहीं करता, 295 इनके खिलाफ क्यों नहीं कर रहा और इन्हें फांसी के फंदे पर और जो मर गए कम से कम पर लानत क्यों नहीं भेजा। इसी हवाले से आज हमारा मकसद यहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब का दिफा नहीं है, उनका केस कोर्ट में है। हम पहले भी कह चुके हैं, कोर्ट जाने, जजेस जाने, वकला जाने, उनके शागिर्द जाने। हम तो जो हक़ है उसे बयान करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि इंसाफ सबके लिए हो।
یہ جو یہاں اہل بدعت کی طرف سے بات بات پر اگلوں پر گستاخی کے فتوے اور 295 کو اور کسی کو گستاخ کہنے کے مسئلے کو ایک تماشا بنا دیا جو ہے نا، بس جو ان کی اپنی الٹی سوچ میں جو گستاخ ہوگا بس وہ گستاخ ہے. ہم صرف اس پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا پر ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے دجال کی نسبت کی ہے، اور اول تو وہ انہوں نے عیسائیوں کی طرف منسوخ کر کے نسبت کی ہے. اول تو عیسائیوں کی کتابوں میں ایسی بات ہے بھی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تب بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں تھا. آج میں کراچی کے ایک نام نہاد ایک سید کو، ایک رضا خانی مولوی کو میں سن رہا تھا، وہ شاہ زیب خانزادہ کو کہہ رہا تھا کہ یار آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کوئی آپ کے والد کو بار بار دجال کے دجال کے دجال کے، پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں کہہ رہا، تو کیا برداشت کریں گے؟ تو نبی کے بارے میں بھی اگر فلاں نے بھی کہا یہ لفظ تب بھی کیسے نقل کرنا بار بار درست ہے؟ اب اسی پیمانے پر رہیے گا. آج ہم آپ کو صریح حوالہ دکھائیں گے کہ ان اہل بدعت کے اعلیٰ حضرت مولانا مرزا خان صاحب بریلوی نے صراحتاً دجال کی نسبت کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے انجینئر مرزا تو پھر بھی عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں. اس سے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفہ 1014 ہجری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرح تھے معاذ اللہ الیاذ باللہ. میں آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ ہے، قدیم ایڈیشن میرے پاس، سنی دارالارشاد رضویہ ڈچکوٹ روڈ فیصل آباد، یہ قدیم والا فتاوی رضویہ مولانا مرزا خان صاحب کی، آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے. اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے. صفحہ نمبر 103 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لا تنقطع افکار الفاسدة عنه عند النوم لكثرة وساوسه وتخيلاته وتواتر ما يلقي الشيطان اليه كما لم يكن ينام قلب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من افکار صالحہ. یہ لکھتا ہے کہ جو دجال ہے دجال کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا. دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ جو فاسد افکار اور وسوسے وساوس اس کے دل پر آتی رہتی ہے، اس کو اس کا دل جاگتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے افکار صالحہ کی وجہ سے. الیاذ باللہ. یہاں دجال کی نیند کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کی نیند معاذ اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ نقل کفر ناباشر امام الانبیاء کی طرح تھی معاذ اللہ الیاذ باللہ. اہل بدعت کے اصولوں پر ہم بات کریے، بات یاد رکھیے. معاذ یاد رکھیے گا یا کاف تشبیہ کے لیے، اور اصحاب العلمین کے اندر مولانا مرزا خان صاحب نے لکھا کہ تشبیہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے. اب معنی یہ نکلا کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی الیاذ باللہ الیاذ باللہ. میں اب کیا کہوں؟ اب اہل بدعت غور کرے کہ یہ مرزا خان بھی دجال کی نسبت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، دجال اسی طرح سوتا تھا. آگے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں الیاذ باللہ. تو دجال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. انجینئر مرزا نے کہیں بھی تشبیہ نہیں دی، انہوں نے محض قول نقل کیا ہے. یہاں تو دجال کے ساتھ باقاعدہ تشبیہ دی جا رہی ہے. اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ کہاں گئے آپ کے اصول؟ کہاں گیا آپ کا عشق رسالت؟ یہاں منافقوں کی طرح زبان پر تانے لگے ہوں گے. کوئی مائی کلار اس حوالے کو غلط ثابت کر دے کہ میں نے حوالہ غلط پڑھا ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں ببانگ دوہل کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اہل بدعت کے یہ اعلیٰ حضرت نے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، تو میں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ خانزادہ شاہ زیب خانزادہ کو کہہ رہے، کوئی آپ کے والد کو کہے کہ جی وہ دجال کی طرح ہے اور پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں آدمی کہہ رہا تھا، تو اس کو بھی آپ نے گستاخی شمار کیا. تو بقول آپ کے اگر ملا علی قاری نے ایسا کہا ہے تو میں اگر کہوں کہ ہم اشرف آصف جلالی کی آنکھیں دجال کی طرح ہے، وہ بولتے ہیں دجال کی طرح ہے، اس کی شکل دجال کی طرح ہے، وہ اس زمانے کا دجال ہے، اور پھر میں کہوں میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اس کو خود بریلی کہہ رہے میرے بھائی. عجیب بات ہے، آج کے امتیوں کی طرف دجال کی نسبت گستاخی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا کوئی اور کہہ رہا پھر بھی گستاخی ہے. تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو خود آپ نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کوئی اور کسی اور نے بھی کہا ہو تو نقل کے طور پر بھی اس لفظ کو پاک پیغمبر کی شان میں نقل نہیں کیا جا سکتا. یہاں تمہیں ملا علی قاری یاد آ گیا؟ کہاں پہ تمہارے قاعدے؟ اشرف آصف کیا لکھتا ہے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر آ رہا ہوگا. پہلے بھی کئی دفعہ اشرف آصف سالوی کے اشرف آصف جلالی کے اس فتوے کو ہم پیش کر چکے، اس شک کو ہم پیش کر چکے. شک نمبر 4 ہے، اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہے نے دجال کی نسبت کی ہے تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے. یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایسا کہا بھی ہو تو اسے کوٹ کرنا بھی آپ کے توہین اور گستاخی اور کفر ہے. یہ اصول یہاں لاگو ہوگا. اس کی بات کریں، اس پس منظر کی بات کریں. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، مولانا مرزا خان صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ملا علی قاری پر 295 کا مقدمے کا مطالبہ نہیں کیا، اسے گستاخ نہیں کہا، صرف اتنا کہا لقد ثقلت هذه الكاف. یہ جو کاف تشبیہ ملا علی قاری نے استعمال کیا نا، بس یہ بہت بھاری ہے مجھ پر. باقی ٹھیک ہے، باقی معاملہ ٹھیک ہے، بس کاف تشبیہ صرف اتنی سی بات. اب اگر مرزا خان صاحب کو بچانا ہے اپنے اصولوں پر تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انجینئر نے بھی کچھ نہیں کیا، بس ایک بھاری سی بات کر دی، جانے دو. اور اگر آپ نے یہ اصول لاگو کرنے ہیں جو آج آپ انجینئر کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی دجال کی نسبت انجینئر مرزا نے جو کیا اس سے بڑی گستاخی کا ارتکاب آپ کے اصولوں پر کہ انجینئر مرزا نے تو بطور نقل کی ایک بات نقل کی، تشبیہ نہیں دی ہے، اپنا عقیدہ نہیں بیان کیا. یا تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کو کے عقیدے کو بطور نقل پیش کر کے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ پر کوئی فتویٰ لگانے کے بجائے اسے اپنا بزرگ مانا جا رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی اعلیٰ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، یہ کوٹ کرنا بھی آپ کے ہاں کفر اور آپ کے ہاں گستاخی ہے. ہم اس پس منظر میں بات کر رہے ہیں، اس پس منظر کو سامنے رکھا جائے. لہٰذا اگر آپ واقعی عشق رسالت میں سچے ہیں تو کم سے کم آپ کو اعلیٰ کا دامن تو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے فتووں سے اس صدی کا سب سے بڑا جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ آئے، لیکن آپ کے فتوے ہیں وہ اعلیٰ کی شخصیت ہے. میں ایک دفعہ پھر یہاں دہراؤں گا اشرف آصف گوندل کو کہ جو نیٹ پر بیٹھ کے ڈنگے مارتے اور اچھلتا ہے کہ انجینئر کو میرے سامنے لے آؤ، تو اتنا بڑا فن خان ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ. میں پھر رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ایک دفعہ پھر وثوق سے بڑے شراست سے کہہ رہا ہوں
کہ اشرف آصف گوندل نے دوسروں کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے جو اصول گڑے ہیں، ان اصولوں کی بنا پر اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ اور ملحد اور زندیق، جس کی گستاخیاں سلمان رشدی اور راجپال کے سامنے بھی ہیج ہے، وہ اشرف آصف گوندل کی شخصیت ہے۔ یہ شخص اپنی تحاریر اور تقریر کی صورتوں میں اور اصولوں کی صورتوں میں ایسے دار اسلام سے خارج ہے کہ جو جلالی کے غیر مسلم ہونے میں شک کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں اس پر بھی بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں جلالی کو پھر ایک دفعہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی تحریر تقریر اصولوں کی روشنی میں آپ کے سارے بڑے آپ سمیت ایسے گستاخ ہے کہ ان سے بدترین گستاخ روئے زمین پر اور کائنات میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ میں جرت ہے تو ہمارا سامنا کرنے کی جرت کریں، لیکن رب محمد کی قسم۔ اب یہ سب سچائی سن کر بھی جو قبر پرست اپنے اس رضا خان کی قبر کو چاٹتا ہے تو وہ بہت ہی بڑا بےغیرت ہی ہو سکتا ہے، مگر افسوس کہ اگر یہ قبر پرست حقیقت میں غیرت مند ہوتے تو اول تو یہ لوگ اللہ پاک کے ساتھ کسی فوت شدہ کو یا کسی کو بھی شریک نہ کرتے، کیونکہ اللہ پاک نے ہی تو ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اور سب کچھ دینے والا، ہمارا بگڑی بنانے والا، ہمارے نفع یا نقصان کا مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن انہوں نے بے غیرتی میں آ کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فوت شدہ بزرگوں کو، اپنے پیروں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے۔ اور اس پر مزید ظلم یہ کہ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نافرمانیاں کرتے ہوئے مزارات کا کالا دھندا چلایا ہوا ہے۔ اب انجینئر چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احکامات کی روشنی میں ان مزارات کی مخالفت کرتا ہے، چنانچہ انجینئر کی زبان بند کروانے کے لیے یہ لوگ انجینئر پر جھوٹا الزام لگا کر ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے پھر رہے ہیں جیسے کہ ان لوگوں کو سچ مچ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بہت غصہ آیا ہوا ہے، مگر حقیقت میں یہ لوگ رضا خان جیسے اصلی گستاخ کی قبر پر اپنی غیرت کا جنازہ پہلے ہی نکال چکے ہیں۔ یہ قبر پرست لوگ انتہائی جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان بھی انجینئر کے حق میں بول رہا ہے اس کے اوپر قادیانی ہونے کا جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، اور جو مسلمان بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق توحید کا درس دیتا ہے اور شرک سے روکتا ہے وہ بھی ان کے نزدیک قادیانی ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں انجینئر کے بارے میں کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی مانتا ہے، اور اس کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور بارہا وہ اس بات کو بتا چکا ہے کہ وہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرے بھی کر چکا ہے، قادیانوں کو ہرا بھی چکا ہے، اور قادیانوں کو دعوت بھی دے چکا ہے کہ تم بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور وہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ پھر بھی یہ قبر پرست لوگ اتنے جھوٹے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جھوٹ کی اس قدر لعنت چھائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ پھر بھی اس کو قادیانی کہتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کی طرفداری کرے یا اس کے حق میں بولے تو اس کو بھی یہ لوگ قادیانی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی نسبت سے یہ لوگ انجینئر محمد علی کو مرزا جونیئر بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ لوگ ان کے جھوٹ اور منافقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے اور منافق لوگ ہیں۔ آپ نے شاید یہ بھی دیکھا ہو کہ اس قبر پرست فرقے کے جو مفتی حضرات ہیں یا مولوی حضرات ہیں، یہ جتنے بھی ان کے بابے شابے ہیں، اسی طرح ان کے جو وکلاء ہیں جو انجینئر کے خلاف کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی انجینئر کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خطاب جب شروع کرتے ہیں تو انجینئر کو لعنتی کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ جتنا بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کی لعنت انشاءاللہ ان کے اوپر پڑتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ دوسری جس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ کسی بے قصور کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی بے قصور کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ لعنت واپس اسی شخص پہ جاتی ہے جو کسی بے قصور کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعنت بھیجنے سے منع فرمایا ہوا ہے، اس لیے ہم لوگ تو ڈرتے ہیں کسی کافر کو نام لے کر بھی اس کو لعنت نہ بھیجیں۔ ایک اور نہایت ہی اہم بات، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ قبر پرست فرقے کے جو مولوی حضرات ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، یا ایون جو قبر پرست فرقے کے جو وکلاء ہیں جو انجینئر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ انجینئر کے ساتھ جہنمی کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ شاید ان کے پاس یہ اختیار آ چکا ہے کہ انجینئر جو ہے وہ جہنمی ہو چکا ہے، اس کو تو جہنم میں ہی جانا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں؟
کیا ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرما دیا ہے؟ ان لوگوں کو تو ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیارات ہیں کہ کسی کو جنت یا جہنم میں بھیجنا، اور وہ اختیارات کے بارے میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے کہ کس کو میں نے دنیا میں بشارت دینی ہے جنت کی، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ اختیارات نعوذ باللہ یہ لوگ گستاخی کے ساتھ وہ اختیارات اپنے پاس کر رہے ہیں کہ ان کو وحی آ گئی نعوذ باللہ، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، وہ اختیارات نعوذ باللہ اب ان کے پاس آ گئے ہیں کہ یہ لوگ اب ڈیسائیڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کون دوزخی ہے کون جنتی ہے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کی گستاخی جو ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور ان کی بے غیرتی کہ کس بے غیرتی سے وہ اختیارات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، وہ اختیارات خود سے یہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے ان کی ایک اور بے غیرتی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو رضا خان کی وہ گستاخیاں دکھانے کی کوشش کروں گا جو اس نے واضح طور پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ان لوگوں کی زبانیں بند کیوں ہیں، یہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ اور یاد رکھیں کسی گستاخی کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، یہ ان لوگوں کا ہی میں نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔